अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहां जहां तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ अस्माउ नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अल मुज़क्किर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नसीहत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि आए साद, याद रखो कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों की वजह से ही तुम्हें नुसरत अता की जाती है और उनके वसीले से ही तुम्हें रिस्क दिया जाता है। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं उस मौजू का बराह रास्त ताल्लुक ज़मींदारों से है, उस मौजू का बराह रास्त ताल्लुक किसानों से है, उस मौजू का बराह रास्त ताल्लुक फ्यूडल से है। साहब ज़ाहिर है जिनके पास ज़मीनें हैं, जो ज़मीन पर काश्तकारी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चाहे एक एकड़ हो चाहे हज़ारों की सूरत में, एकड़ की सूरत में उनके पास ज़मीनें मौजूद हो तो ज़मीनें अता की हैं। आज का मौजू बुनियादी तौर पर उनसे मुताल्लिक़ है, यानी उश्र के जो अहकाम है और उसके जो मसाइल हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और इंतहाई अहम तरीन मौजू है। ज़ाहिर ये अल्लाह का करम है इस सरजमीन के ऊपर। नाज़रीन आपको पता है कि 47% के करीब जो हमारी आबादी है पाकिस्तान की, यानी अराजी जो है वो आपकी जो है ज़राअत के ऊपर बेस करती है और पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है वो अगर मैं उस एतबार से बात करूं तो 22% ऑलमोस्ट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है। यानी इतनी इंपॉर्टेंस है इस मौजू की जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। मामला ये है, ये जो सोना चांदी है, ये जो करेंसी है, ये जो मालो दौलत है, ये जो बागात हैं, ये जो फसलें हैं, ये जो खेत खलियान हमें नजर आते हैं, अगर एक जुमले में इसको पिरोने की मैं कोशिश करूं ना तो ये सब अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। और अल्लाह ताला का ये खास फजल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब नेमतें अता करे तो इंसान उसकी नेमतों का शुक्र अदा करे। नेमतों के शुक्राने के कई तरीके हैं नाज़रीन। एक तरीका यह है कि जब आप जिस्मानी तौर पर शुक्राना अदा करते हैं तो आप अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाया करते हैं, और जब आप माली तौर पर शुक्राना अदा करते हैं तो अल्लाह के जो वो अहकामात हैं जिसमें खास तौर पर अल्लाह ताला ने ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह का एक पूरा सिस्टमैटिक वे में एक मैकेनिज्म हमें बना के दिया है कि जिसमें ज़कात भी है, जिसमें सदकात भी हैं, जिसमें उश्र भी शामिल है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, आप उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह को राजी करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि सूरह नूर की आयत नंबर 33 में आता है कि और उनको अल्लाह के उस माल में से दो जो उसने तुमको अता किया है। यानी अल्लाह चाहता है कि जो अल्लाह ने माल आपको अता किया है उसमें से आप अल्लाह की बारगाह में यानी अल्लाह के बंदों को दें। इसी तरह से सूरह क़सस की आयत नंबर 77 में अल्लाह फरमाता है जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है उसके जरिए आखिरत के घर को हासिल करो। मामला यह नाजरीन के ईमान वालों से भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातिब होते हुए बहुत ही वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। और यहां जो बात आ रही है वो बुनियादी तौर पर उश्र के हवाले से आ रही है कि सूरह बकरा की 267वीं आयत में अल्लाह फरमाता है कि आए ईमान वालों, अपनी कमाई में से पाकीज़ा चीजें खर्च करो और इस पैदावार में से भी जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की है। ये जो आप खेती बाड़ी करते हैं, मैं खास तौर पे किसानों से इस वक्त मुखातिब हूं, खास तौर पे जो जमींदार हैं उनसे मुखातिब हूं। याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें आपको अता की हैं, इन नेमतों का शुक्राना यही है कि इसका जो उश्र है वो सही तौर से अदा किया जाए। जब आप उश्र अदा करते हैं ना तो आप करते क्या है? बुनियादी तौर पर आप करते ये हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में बस यूं समझ लीजिए, जतला तो हम कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अपना एक मारूजा पेश कर देते हैं कि या अल्लाह ये जमीन तेरी थी, तूने ही नेमत की सूरत में मुझे अता की थी और तूने चूंकि मुझ पर यह वाजिब किया है कि मैं इसका उश्र अदा करूं तो मैं तेरे ही हुक्म के मुताबिक तेरी ही बारगाह में तेरे ही बंदों को राजी करने के लिए और उनके जरिए से तुझे राजी करने के लिए यह उश्र जो है वो मैं पेश कर रहा हूं, तो इसको कबूल फरमा ले। अब नतीजा इसका क्या है? नतीजा यह है कि जब आप अल्लाह की बारगाह में यानी अल्लाह के बंदों के लिए उश्र पेश करते और अपनी जमीन का सही तौर से उश्र निकालते तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप अल्लाह की रजा को हासिल कर लेते हैं। बड़ी तवज्जो से मेरी बात को समझिएगा। पहले बुनियादी तौर पर जो पहला
اسٹیپ ہے نا، جب آپ اسٹیپ ان ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو بھی یوں کہیے کہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ میرے نزدیک یہ مال، یہ دولت، یہ جو کھیت کھلیان، یہ زمینیں سب ہیچ ہے، تیرا حکم جو ہے وہ میرے لیے اولین ترجیح رکھتا ہے۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ عشر دے دیتے ہیں تو وہ جو تزکیہ نفس کی صورت میں وہ جو مال کی جو محبت ہے وہ آپ کے دل سے جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اللہ کے فرامین پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ میکانزم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے، چیریٹی کے ذریعے سے، عشر کے ذریعے سے وہ جو نادار طبقہ ہے نا، وہ جو محروم طبقہ ہے، جو بیچارہ دو لقمے جو ہے صحیح طور سے نہیں کھا پاتا، ان کو جو ہے وہ آپ کے عشر کے ذریعے سے وہ روٹی، وہ گندم، وہ چاول پہنچ جاتا ہے، جو کہ برسا برس ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو میسر نہیں آتا، مہینوں میسر نہیں آتا، لیکن آپ اگر صحیح طور سے عشر نکالتے ہیں اور صحیح طور سے صحیح ہاتھوں میں پہنچاتے ہیں تو وہ ناداروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی مدد کی صورت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سے آگے کی بات میں آپ سے عرض کروں، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ پھر آپ کو کسی انشورنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پیداوار ہوتی ہے، جب اس پیداوار کو آپ صحیح طور سے کیلکولیٹ کر کے اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے کہ جتنا میں نے ناپ تول کیا ہے اس میں کتنی کمی کی ہے، کتنی ڈنڈی ماری ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح ناپ تول کے ساتھ عشر نکال لیتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پورے مال کی انشورنس آپ کو دے دیتا ہے، اس کی ایک سیکیورٹی آپ کے پاس آ جایا کرتی ہے۔ پھر آپ کو کسی قسم کا خوف اور سہم اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اگر میں اس کا ایک اوور ویو کروں نا ناظرین، ایک اوور ویو، تو اس کا اوور ویو یہ بنتا ہے کہ اللہ کی رضا سے لے کے بندوں کی داد رسی اور بندوں کی داد رسی سے لے کے آپ کے مال کی، یعنی جو آپ کی زمین ہے، اس کی جو پیداوار ہے، اس کی انشورنس تک، ہر معاملے کو اگر آپ ایک لفظ میں پرو دیں تو آپ عشر میں پرو دیجئے کہ عشر کو صحیح طور سے ادا کرنا شروع کر دیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت معروف عالم دین ہے، پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف رہے ہیں، محترم جناب مفتی غلام محی الدین صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ کو خاص طور پہ آپ پہلی مرتبہ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے چونکہ یہ جتنے زمیندار ہیں، فیوڈلز ہیں، کسان ہیں، یہ موضوع ویسے تو براہ راست ان سے متعلق ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے پاکستان کی 47% لینڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ زرعی لینڈ ہے، اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 22% سے اوپر جو ہے جی ڈی پی میں یہ آپ کو جو زراعت ہے وہ رول پلے کرتی ہے۔ تو عشر کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہمارا زرعی ملک ہے اس میں جو پیداوار ہے اس پر جو کچھ نکالا جاتا ہے، یعنی عشر کی تعریف اگر ہم ذکر کریں تو علماء نے بیان فرمایا کہ زمین سے نفع حاصل کرنے کے لیے جو چیز آپ اگاتے ہیں اور ان اشیاء سے، یعنی زمین کی جو پیداوار ہے، ان اشیاء کی جو پیداوار ہے اس پر جو کچھ آپ اس فصل پر ادا کرتے ہیں اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اوکے، فقہی مسائل پہ آگے بات ہو جائے گی، لیکن اشارتاً یہ بات میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ ایک ہے عشر اور ایک ہے نصف عشر۔ عشر بمانے 10واں حصہ اور نصف عشر سے مراد 20واں حصہ۔ یعنی آسان سی بات یہ ہے کہ اگر آسمان سے بارش ہے یا زمین کے پانی سے آپ سیراب کر رہے ہیں اس کو، اور اس میں آپ کا اپنا کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے، تو لہذا اس صورت کے اندر تو اس پیداوار کا 10واں حصہ ہوگا۔ لیکن اگر پانی خرید کر استعمال کریں، جیسے حدیث شریف میں بیان کروں گا آگے جس میں ذکر کیا گیا کہ اونٹوں کے ذریعے پانی لا کر اگر زمین کو تم سیراب کر رہے ہو تو پھر اس پیداوار کا 20واں حصہ یعنی نصف عشر جسے کہا جاتا ہے وہ پھر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ذرا آسان کیجئے، نیچرل ریسورسز کا استعمال اگر ہم کرتے ہیں، جی جی، یعنی آٹومیٹکلی نیچرل ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہے 10واں حصہ ہوگا۔ آسمان کا پانی جو آ رہا ہے مطلب جو سب چیزیں آ رہی ہیں وہ اگر اس سے وہ سیراب ہو رہا ہے، اس پانی پہ، ٹیوب ویل پہ، دیگر چیزوں پہ کوئی خرچہ آپ نہیں کر رہے کسی بھی طرح کا، تو پھر آسمانی بارش سے یا اس پانی سے اگر سیراب ہو رہا ہے تو اس میں 10واں حصہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے آپ خرید کر پانی استعمال کریں پھر 20واں حصہ ادا ہوگا۔ آگے جو مسائل اس کے آئیں گے اس پہ تفصیل بات کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے کہ اس کنفیوژن کا دور ہونا ضروری تھا۔ اچھا، اس کے اندر جتنی بھی فصل ہیں، جتنی دفعہ پیداوار ہوگی، ظاہر ہے کہ سب پہ عشر ادا کیا جائے گا، اور اس میں اس بات کو پیش نظر ضرور رکھا جائے
کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کی کیلکولیشن کرتے ہیں، بھئی اتنا خرچہ ہوا، اتنا بیج نکلا، یہ نکلا، ان سب کو ایک چیز یعنی اخراجات کو نکالنے کے بعد پھر اس کی ادائیگی کی صورتیں بناتے ہیں۔ پیداوار کے اعتبار سے یا عشر کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، بلکہ کل پیداوار پر آپ کو یہ عشر ادا کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ آگے اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہت ساری آیات، یعنی وہ آیات کے جن میں زکوٰۃ سے متعلق احکامات ہیں، وہی تمام آیات عشر سے متعلق بھی احکامات کو بیان کرتی ہیں۔ وہ تمام احادیث جن میں زکوٰۃ کے وجوب کے اعتبار سے یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے اعتبار سے ذکر کیا گیا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اعتبار سے وعیدات بیان فرمائی گئی ہیں، وہ تمام احادیث اور وہ تمام آیات وہی عشر کے اعتبار سے بھی ہیں جو زکوٰۃ کے اعتبار سے بیان فرمائی گئی ہیں۔ لیکن اسپیسیفک ایک دو چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں یہاں پہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ بہت اسپیسیفک یہ معاملہ۔ جی حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما اس سوال سے بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ اس حق سے مراد یہ ہے کہ اس دن اپنے مال کا، اپنی پیداوار کا عشر ادا کرو۔ یعنی کھیتی کا حق یہی ہے کہ جو پیداوار اللہ نے تمہیں دی ہے اور اس پیداوار کو جب تم اپنے ہاتھ میں لے چکے ہو تو لہذا ابھی صورت میں اس کا عشر ادا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے بہت ضروری بیچ میں لوگ اس لیے دیتا رہوں گا تاکہ لوگوں کو ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بات پہنچے کہ کیٹیگوریکل قرآن کہتا ہے کہ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کیا جائے، اس کا عشر اس وقت ادا کرنا، عشر جو اس وجہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ برکت کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں، البقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ تو یہاں بھی زمین کے پیداوار کے اعتبار سے بیان فرمایا گیا ایمان والو اپنی کمائیوں میں سے تم اللہ کی راہ میں دو اور اس میں سے بھی دو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ تو بعد مفسرین نے لکھا یہاں زمین سے مراد نکالنے سے مراد وہ زمین کی پیداوار ہے کہ جو آپ اناج کی صورت میں، غلے کی صورت میں اور پھل فروٹ کی صورت میں نکالتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس سے جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے اس پر تمہیں پھر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ کنفیوژن دور کریں جی، یہ زمین کی پیداوار ہو گئی، جی سیم ڈے عشر ادا کر دیا، جی جی ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے جو نفع ہوا وہ مال بکا، ٹھیک ہے جی، وہ مال میرے پاس سال بھر تک رکا، اب کیا اس مال پہ میں زکوٰۃ بھی دوں گا؟ دیکھیں زکوٰۃ کے مصارف الگ ہیں، عشر کے مصارف الگ ہیں۔ اس وقت ہم خاص بات کر رہے ہیں عشر کے اعتبار سے کہ جو یہاں پر میں نے بات عرض کی آپ کو کہ زمین میں جو کچھ آپ نے لگایا اس سے جو کچھ آپ نے نفع حاصل کیا، یعنی خاص طور پہ اناج کے اعتبار سے، سبزیوں کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے جو پیداوار کی بات کی جاتی ہے زمین سے نفع حاصل کرنے کے لیے، میں نے گھاس لگا دیا زمین میں اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے تو اس پہ عشر نہیں ہے معاملہ۔ معاملہ یہاں پر جو ہے وہ غلہ اور اناج وغیرہ کا خاص طور پہ ذکر فرمایا گیا، یعنی وہ چیزیں جو خاص طور پر ہم کھانے پینے کے لیے یا اس سے اپنے کاروبار کے لیے چیزوں کو ہم استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کر دے ان میں تم عشر ادا کرو اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے تم سیراب کرو ان میں نصف عشر ادا کیا جائے۔ دوسری روایت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری کے اندر جو مال تلف ہوتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو اپنے قلعوں کے اندر مضبوط کر لو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور اگر بلا تم پہ نازل ہو جائے تو دعا و گریہ زاری سے اور استعانت کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ یہاں میں اس بات کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جو اس آیت مبارکہ آیت نمبر 267 میں فرمایا گیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، جب دینے کا موقع ہے تو خبیث مال مت دو، کہ اگر وہ مال تمہیں دیا جائے تو تم اس کو قبول نہ کرو۔ خبیث مال سے مراد کیا ہے کہ اچھی گندم، اچھا غلہ، اچھا اناج ایک طرف کر لیا اور جو خسیس اور وہ یعنی سمجھیے کہ اچھا نہیں ہے وہ اٹھا کر کے عشر کے طور پہ دے دیا تو یہ بھی قطعاً مناسب معاملہ نہیں ہے۔ بہت اچھی وضاحت آپ نے فرمائی۔ مینز بات یہ ہے کہ جس وقت جیسے ہی کٹائی اور جو ڈے ہے اس ڈے میں اس کو وہ بات ہے کہ مرچ کرو، مرچ کر کے اس میں سے ظاہر پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ 10واں حصہ 20واں حصہ اس کی ڈیٹیلز مزید کر لیتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے یہ عشر کے جو فرض ہونے کا معاملہ ہے اس کی کیا شرائط ہے، ذرا اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی اہم موضوع ہے اور قبلہ مفتی صاحب نے تمہیدی طور پر اس کے احکام اور فضائل پر بھی گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں فرما دی ہے۔ دیکھیے عشر کے فرائض یا عشر کے فرض ہونے کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر یہ ذہن میں ہمارے ہوتا ہے کہ عشر زکوٰۃ ہی ہے، یعنی زمین کی پیداوار جو ہے
اس میں جو حصہ نکالا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ہے وہ ہمارے پاس جو سیونگز ہوا کرتی ہیں، اور اس سیونگ پر اگر سال گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے. یعنی زمین کی پیداوار پہ جو مال نکال رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، وہی عشر ہے بنیادی. جی، لیکن اس میں شرائط میں کچھ تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ اور عشر کو بائفرکیٹ کرتے ہیں، جدا جدا کرتے ہیں. جب فرض ہونے کی شرائط کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے جو پہلی شرط عشر کے فرض ہونے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ دینے والا مسلمان ہو. چونکہ یہ عشر کی ادائیگی جو ہے یہ عبادت ہے، اور اس مال کا نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چونکہ عبادت کے ضمن میں آتا ہے، اور عبادت کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. اس لیے فرمایا کہ کافر جو ہوا کرتا ہے وہ عبادت کا اہل نہیں ہے، اس لیے کافر پر عشر نہیں ہوتا. اور مسلمان کا ہونا شرط ہے کہ وہ عشر ادا کرے گا عبادت کی نیت سے، اور وہی عبادت کا اہل ہے. دوسری جو شرط ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ زمین کی 3 مختلف قسمیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک عشری زمین، دوسری خراجی زمین، اور تیسری کہ نہ وہ عشری ہے اور نہ ہی خراجی ہے. اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ جو خراجی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی زمین کے جو کسی نان مسلم کے پاس ہے اور اس سے ہم ٹیکس لے رہے ہیں، خراج سے خراجی. ٹھیک ہے، خراجی زمین سے مراد یہاں یہ. جی، خراجی زمین جیسے خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام زمین فتح ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہاں کے رہنے والوں کو حضور نے وہ زمین دے دی تھی کہ تم یہاں پر رہو، لیکن یہاں جب رہو گے تو اس کا خراج دو گے. بالکل صحیح. تو وہ خراجی جو زمین ہے اس کی وجہ سے فرمایا خراجی زمین پر عشر نہیں ہوگا. پھر کھجوروں کی صورت میں وہ طے ہو گیا، وہ پھر الگ معاملہ پورا طے ہو گیا، اور وہ اس پر دے رہے ہوتے ہیں لیکن عشر کے احکام اس پر وارد نہیں ہو رہے. بالکل ٹھیک. تو کہا کہ یہ عشر کے فرض ہونے کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو زمین ہے وہ عشری زمین ہو، خراجی زمین نہ ہو. تیسری ذکر کیا گیا کہ زمین سے پیداوار کا ہونا، یعنی پیداوار ہو بھی صحیح. یعنی مثال کے طور پر کسی نے کوشش کی، محنت کی، لیکن پیداوار نہیں ہوئی. اس نے گندم کے لیے جو ہے نا وہ دانہ ڈالا ہے، لیکن کوئی بھی وجہ بن گئی، کوئی سبب بن گئی، یا تو اس کی رکھوالی کرنے والے نے کوتاہی برت لی، اس نے اپنے کھیت کی خبرگیری نہیں کی، یا کوئی ایسا سبب یا کوئی ایسی آفت آ گئی کہ وہ ساری فصل جو ہے اس کی تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. سیم تھور نے تباہ کر دیا. جی، تو اس صورت میں کہا کہ وہ عشر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس نے اگر لگایا ہے اور وہ ضائع بھی ہو گیا تو اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ جناب تم پر عشر تھا، تم نے نکالا نہیں، وہ تو ضائع کیے بیٹھا ہے. یعنی رزلٹ پر، یعنی پیداوار پہ جو ہے عشر. بالکل. تو 3 چیزیں ہوں گی. پہلی نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 زمین کا عشری ہونا، اور نمبر 3 جس زمین سے عشر نکالنا ہے اس پر پیداوار بھی ہونا. اور چوتھی چیز ذکر کی گئی کہ پیداوار ایسی چیز کی ہو کہ جس کو اگانے کا رواج ہو، اور پھر جو اگایا جا رہا ہے اس سے آمدن کی غرض بھی داخل اور شامل ہو. اچھا، یہ شرط ہے. جی، یعنی اس نے پروفٹ لینا ہے، اس کو بیچ کر اس سے مال کمانا ہے، اس سے نفع حاصل کرنا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے عادتاً چیزیں کاشت کی جاتی ہیں اور اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، گندم ہے، کپاس ہے، یہ ساری چیزیں یہ عادتاً میں داخل ہے کہ اس کو اگانے کا رواج ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ خردر و گھاس یا بیکار قسم کی جھاڑیاں اور درخت وغیرہ اگاتے ہیں. تو کہا کہ چونکہ اس سے نفع حاصل کرنے کی غرض نہیں ہے تو ایسی گھاس وغیرہ پر جو ہے وہ عشر نہیں ہوتا. اچھا، فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، وہ اپنی بس اس کا مزاج ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ 1 آدھ ایکڑ کا ٹکڑا لے لیا اور اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں اس نے اگائی ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی وہ دے گا عشر کیا؟ جی بالکل. اگر وہ زمین اس کی آمدن ہی کی نیت سے آمدن نہیں، کاشت کر رہا ہے نا، زمین سے پیداوار تو حاصل کدھر کرے گا وہ؟ اچھا، کرے گا کہاں؟ سوال ہے. جو اس نے اگایا کرے گا کدھر؟ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ فارم ہاؤسز لے لیتے ہیں، اس میں مطلب پیداوار بھی کرتے ہیں اس طرح سے. کیا پیداوار کریں گے؟ دھنیا اگائیں گے، گندم اگائیں گے، سبزیاں اگا لیتے ہیں لوگ، فروٹس مطلب کھائیں گے ہی نا، کاٹ کے پھینک تو نہیں دیں گے، استعمال ہی کریں گے نا، اس سے نفع حاصل کریں گے. تو اب وہ جو پیداوار ہے وہ نفع کی غرض سے ہی ہوئی. اوکے، مطلب نفع سے مراد آپ کی یہاں پہ یہ ہے. جی بالکل. میں نوٹ کی صورت میں نفع سوچ رہا تھا میں. وہ نوٹ بھی تو ظاہر سی بات ہے. میرا ذہن اچھا، نفع کسی بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائیویٹ زمین ہے جو کہ لوگوں نے ویسے رکھی ہوئی ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے بھائی ہم جاتے ہیں ہائی وے پہ اپنی زمین پہ جا کے کچھ بھی کاشت کروا دیا، اگا دیا، تو وہ جو اس کی کٹائی ہوگی اس پہ بھی عشر ان کو دینا. بالکل عشر دے. اوکے، یہ بڑی اہم بات ہے. جی، اس میں ایک بات کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں بہت بڑا سا اس کا صحن ہے، اور اس صحن کے اندر بھی اس نے کچھ چیزیں اگائی. ایسا بھی ہوتا ہے. اب وہ جو اس کا صحن ہے وہ 2 ایکڑ کا بھی ہو سکتا ہے.
اب اس گھر کے اندر کے حصے میں جو اس نے اگایا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ وہ گھر کے تابع چیز ہو گئی. اچھا تو گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اوکے بات سمجھ. اوکے. اب جی اب چونکہ فارم ہاؤسز جو ہیں اگر وہ رہائش کی غرض سے اس کا سلسلہ ہے. رہائش کی غرض کے ہوتے ہیں نارملی؟ نہیں وہ تو ایک وقتی طور پر جا رہے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ رہائش تو وہ اختیار نہیں کی جا رہی ہوتی تو وہ اس کے حکم میں نہیں ہوتا. تو اب یہ زرعی زمین اور گھر کے صحن کی جو زمین کی جو کاشت ہے اس میں یہ فرق آ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز اگے گی, گھر کے اندر جو چیز اگے گی وہ پھر گھر کے تابع ہے اور جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اس پر زکوٰۃ. یعنی اگر 2000 گز کا بنگلہ ہے, وہاں کا بہت بڑا صحن ہے, وہاں پہ کچھ چیزیں آپ اگا رہے ہیں تو چونکہ گھر کے تابع تو وہاں نہیں ہو, اس پر زکوٰۃ. لیکن آپ کا فارم ہاؤس جو زرعی زمین ہے, فارم ہاؤس وغیرہ اس سے رکھا ہوا ہے, زرعی زمین ہے, اب اس سے جو کاشت حاصل کی جا رہی ہے اس پر اسے عشر ادا کرنا ہوگا. ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو ذکر کی گئی, چوتھی یہ ہو گئی کہ اس کو اگانے کا رواج ہو اور ساتھ ساتھ آمدن کی غرض بھی ہو. یہاں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص زمین میں بانس یا گھاس آمدن کی نیت سے لگاتا ہے, ایک تو وہ گھاس نکلی جو خرد ہوتی کسی کام کی نہیں ہے, وہ ہوگی تو آپ نے کہا جناب اس پر گھاس وہ نہیں, لیکن آپ نے گھاس اس نیت سے لگائی کہ اس سے آمدن حاصل ہو, بانس اس لیے لگایا کہ اس سے بڑے جو بیمبوز لگاتے ہیں. جی بالکل, تو اس پر بھی اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر خود بخود کوئی درخت اگا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ بات ذکر کر کے بالکل آخری ایک بات ذکر کر دوں, جب زکوٰۃ کی ہم بات کرتے ہیں یا احکام شریعت کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں عاقل یعنی صاحب عقل اس کا ہونا اور بالغ یہ شرط لگائی جاتی ہے احکام شریعت میں عمومی طور پر. یہاں ذکر کیا گیا اگر کوئی شخص نابالغ ہے یعنی کوئی بچہ ہے, اس کی زمین ہے اور اس پر کھیتی باڑی کی گئی ہے تو پھر اس کو نابالغ ہونے کی ایگزیمپشن نہیں دی جائے گی, اس پر بھی والی زکوٰۃ ادا کریں گے. اسی طرح سے کوئی مجنون دیوانہ پاگل ہے, اس کی زمین پر پیداوار ہوئی ہے تو اس کے جو والی ہوں گے وہ بھی اس پر زکوٰۃ عشر ادا کر رہے ہیں. ویری گڈ, بہت زبردست ہوگی. اچھا اب آگے چلیے صاحب, آئیے آپ عشر کی مقدار پہ بات کرتے ہیں. اس کے بارے میں مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ اس کا جو تعین ہم کریں وہ کیسے کریں گے, اس کی ذرا ڈیٹیل میں بتائیے. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ پہلی مرتبہ جو ہے میں اس پروگرام کا حصہ بن رہا ہوں کہ جو میں بارہا دیکھتا رہا. بہت شکریہ. اور یہ وہ پروگرام ہے جو صبح نور کا, جس کا میں فیڈ بیک مجھے بہت سے لوگوں سے ملتا رہا کہ یہ ہماری قوم کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. بیسیکلی جو ہے اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. جب ہم ایجوکیٹ کریں گے تو پھر مسائل جو ہے وہ جب سمجھ آ جائے تو پھر اس پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ سر معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہم جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ معاشی سسٹم ہے اسلام کا, اور وہ سسٹم یہ ہے کہ معاشی سسٹم میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے زکوٰۃ ادا کیا جائے اور ایک ہے وراثت. یعنی مال جو ہے وہ کس طرح ڈائیورٹ کیا جائے, قوم کو کیسے منتقل کیا جائے, آگے جو ہے قوم کو کس طرح پیش کیا جائے. اس وقت پورے کے پورے عالمی سطح پر دیکھیں ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ پیسے کو, مال کو کس طرح ڈائیورٹ کیا جائے. اسلام واحد مذہب ہے کہ جو اپنے زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے اور وراثت کے نظام کے ذریعے خوبصورت انداز میں یہ مال کو دوسروں تک منتقل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں ہم اپنے مسئلے کی طرف. نفس مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مقدار ہے اس کا تعین کیسے کیا جائے, جس میں ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہمارے دونوں مفتیان کرام نے. بات یہ ہے کہ جو آپ پیداوار ہے اس پیداوار کے بارے میں دیکھیں گے یہ فصل تیار کیسے ہوئی ہے. اگر فصل جو تیار ہوئی ہے اگر وہ بارشوں کے ذریعے ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم نے کوئی کردار ہی ادا نہیں کیا. جب کردار ادا نہیں کیا تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہوگا. اب جو زمین ہے اس کے سیراب ہونے کی شکل وہ ہمارے سامنے آئے گی تو مقدار کا تعین کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یا تو وہ آسمان کے پانی سے سیراب ہوگی یا پھر جو ہے وہ نہری پانی سے سیراب ہوگی جس میں ہم مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں, سولر سسٹم کے ذریعے, ٹیوب ویل کے ذریعے, دیگر اور بھی جو ذرائع ہیں جس میں آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے یا اس ذریعے سے وہ آپ سیراب کر رہے ہیں. اب ان دونوں کو علیحدہ کر لیں. اگر آسمان کے پانی سے آپ نے اس زراعت کو تیار کیا تو اس میں 10واں حصہ ہے. اب 10ویں حصے سے مراد کیا؟ اب 10ویں حصے سے مراد یہ کہ 10 من گندم حاصل ہوا. ٹھیک ہے, فرض کیجیے. ہاں, مثال کے طور پر ہم ایک ایگزامپل سیٹ کر لیتے ہیں 10 من کہ 10 من جو ہے وہ گندم ہے. اب 10 من میں جو اس کو 10 حصے کریں گے ہم. تو جب 10 حصے کر لیں گے تو جو 10واں حصہ یعنی ایک حصہ ہے وہ 10واں حصہ کہلائے گا. تو اب وہ ہم کیا کریں گے, وہ 1 من ہوگا تو وہ 1/10. بالکل 1/10 تو وہ ہم عشر کے طور پر ادا کریں گے. اب اگر اور وہی بات کہ اس میں سے ہلکا مال نہیں, ہلکا اس کو پورا مکس کر کے مرج کر کے جو بہترین ہے وہ نکالا جائے گا. بالکل. اور ساتھ میں یہ بھی کہ
یہ پہلے ادا کیا جائے گا. یہ پہلے ادا کیا. یہ شرط ہے. جی یہ شرط ہے. کھاد پہ استعمال کیا گیا, بیج بوائی پہ استعمال کیا گیا, خودرو پودے اگے اس کو کٹائی پہ استعمال کیا گیا, یا پھر اسپرے کرنے پر استعمال کیا گیا, وہ سب بعد میں ہوں گے. پہلے آپ نے عشر ادا کرنا ہے. سب سے پہلے عشر ادا کرنا ہے. یہ آپ احکامات میں سے شامل. جی بالکل. جیسے کہ ہم وراثت کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وراثت کی تقسیم بعد میں ہوگی, سب سے پہلے اس وراثت کے مال میں سے ہم تجہیز و تکفین کریں گے. سب سے پرائرٹی ہے اس کا قرض اتاریں گے. ترجیحات کو سمجھا جائے. اوکے, ترجیحات کو سمجھا. یہاں ترجیح اللہ نے یہ فرمائی کہ سب سے پہلے عشر نکال دو. جی آیا مال آیا اور پہلے آپ نے اس کو 10واں حصہ کیا, آپ تقسیم کیجئے, اب آپ دیگر معاملات کیجئے. اور یہ میرا خیال ہے جو کسان زمیندار جو فیوڈلز ہیں وہ سن رہے ہوں گے تو بہت انفارمیشن ان تک یہ پہنچ رہی ہے. جی بالکل بالکل. اچھا اور بتائیے. اب دوسرے نمبر پر جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہری زمین ہے اور اس کو آپ نے جو ہے اپنے طور پہ ضرورت آپ نے پیدا نہیں کی بلکہ ضرورتاً آپ نے اس کو لیا ہے, مثال کے طور پہ پانی ہے, اس پہ خرچہ ہو رہا ہے, آپ نے پانی خریدا ہے, ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے لیا ہے, سولر سسٹم کے ذریعے لیا ہے, تو اب اس میں جو ہے یہ عشر نہیں ہوگا بلکہ اس میں اب 20واں حصہ ہوگا. اچھا, یعنی کہ نصف عشر کہلائے گا. وہ نصف عشر کہلائے گا. نصف عشر کا مطلب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ویسے میں جو سمجھ رہا ہوں آپ کی تو آدھا عشر. آدھا عشر ہو جائے گا, اس کا آدھا ہو جائے گا. یعنی اگر 10 من ہے تو 5 من دینا پڑے گا. اسلام نے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں, یعنی 1 من کا آدھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں. 1 من کا آدھا. اب اس کو اچھا اس 1 من کا عشر کا آدھا ہو جائے گا. اس کا آدھا ہو جائے گا. اچھا اس کو ہم اور آسان کر لیتے ہیں, اس فارمولے کو اور آسان کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں 10,000 روپے اس کو پیسوں کی مد میں لے آتے ہیں کہ وہ 1 من 10,000 روپے کا ہے, تو میں نے 10,000 جو ادا کیا تھا یہ عشر تھا, اور جب میں 5,000 ادا کروں گا یہ نصف عشر کہلائے گا. اوکے, نہیں وہ کلیئر ہو گیا نا, وہ بات آپ کی سمجھ آ گئی. یعنی مثال کے طور پر 10 من میں سے جو ہے وہ 1 من ہم نے عشر کی صورت میں ادا کیا تھا, لیکن اگر ہم کوئی ریسورسز استعمال کر رہے ہیں, اس پہ ایکسپینڈیچرز کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ لیوریج دی ہے کہ ہم اس کا پھر جو ہے وہ اپنا 10واں حصہ نہیں بلکہ 10ویں حصے کا آدھا حصہ, وہ 20واں حصہ کہلائے گا. وہ 20واں حصہ کیا بالکل. زکوٰۃ میں 40واں حصہ ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں 10واں حصہ, اور پھر جناب آپ نے یعنی فیسیلیٹ کیا اسلام نے کہ اگر آپ نے اس کو پیسوں سے خریدا ہے پانی کو, اور اس میں سیراب کرنے میں آپ نے اپنے ایفرٹس یوز کیے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو پھر 20واں حصہ ادا کرنا پڑے گا. اب اگلا مسئلہ, یا تو بارش بھی ہو گئی اور ہم نے جناب ٹیوب ویل سے بھی استعمال کیا, اب کیا کیا جائے؟ تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ اکثر جو پانی یعنی جو ہمارا پھل تیار ہوا وہ اکثر حصہ وہ کس سے تیار ہوا؟ یعنی بارش سے بھی ہوا, ٹیوب ویل کا استعمال بھی ہوا. اگر بارش سے ہوا تو اکثر حکم الکل, تو اکثریت کا خیال کیا جائے گا. اکثر بارش سے ہوا تو 10واں حصہ, اور اکثر جو ہے اپنے ایفرٹ سے استعمال کیا, پیسے سے استعمال کیا تو 20واں حصہ. اچھا, اس کے لیے پھر کسی مفتی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اندر کا مفتی ہے جو آپ کو تقویٰ اور فتویٰ خود بتا دے گا, چونکہ آپ ہی استعمال کر رہے تھے اور آپ ہی فیصلہ کریں گے, آپ ہی فیصلہ کریں گے. اچھا اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے, اب برابر ہوا. مثال کے طور پر آدھا حصہ جو ہے وہ بارش کے پانی سے اور آدھا حصہ نہری سے, تو اس میں آدھا آدھا ہوگا. آدھے حصے میں ہم کیا کریں گے 10واں حصہ دیں گے, اور آدھے میں جو ہے ہم اگین وہی بات, وہ اندر کا مفتی. اندر کا مفتی بہترین ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے. میں نے تو سچی بات ہے یہ عشر کے معاملے میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس وقت سنی ہے, اور یقیناً آپ بھی اس سے بہت محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے. اور بہت سے ظاہر ہے اس وقت, چونکہ مجھے پتا ہے انٹیریئر سندھ میں ہمارا پروگرام الحمدللہ, ویسے شہروں میں تو دیکھا ہی جاتا ہے, انٹیریئر سندھ میں بہت دیکھا جاتا ہے. انٹیریئر پنجاب میں مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ اپنے وہ کھیتوں کے باہر باقاعدہ جو ہے مطلب وہاں پہ ٹیلی ویژن وغیرہ لگا کے گاؤں گوٹ وغیرہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا پروگرام ہے, اور اگین وہی بات, یہ انفارمیشن پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی جو ڈیلز جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں نا, اس میں ڈھیل اختیار نہ کریں. مطلب جو ڈیلز ہیں نا, ان ڈیلز کو ڈیلز کے طور پہ لے, اس میں کہیں ڈھیل پیدا نہ کریں, ورنہ پھر یقین مانے پریشانی ہوتی ہے. درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں. لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے عشر کے مسائل کیا کیا ہیں. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عشر کے احکام اور مسائل پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین, جو کہ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس پہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی جو شکل ہوتی ہے اس سے نام عشر دیا جاتا ہے. اب چونکہ فیز یہ ہے کہ ایک تو مسائل آپ کو بتلانے ہیں, پھر دوسرا آپ کو یہ بتلانے ہیں کہ کن کن کو آپ دے سکتے ہیں. اور اگین وہی بات, خدا نہ خواستہ خاکہ مدن, اگر آپ عشر نہیں دیتے یا اس میں ڈنڈی مارتے ہیں تو پھر اس کی وعیدیں کیا ہیں, ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے. لیکن اس سے قبل کے بات آگے بڑھائیں, پہلے مسائل پہ ذرا بات کیجیے. مسائل میں ایک جو بڑا مجھے ابھی یوں کہیے کہ انسٹنکٹ جو ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے, بہت سی ایسی فصلیں ہیں جو سال میں کئی مرتبہ ان کی پیداوار ہوتی ہے. آپ نے یہ فصل اگائی, یہاں کٹائی کی, پھر آپ نے مطلب جو ہے وہ اپنا بوائی شروع کر دی, پھر جو ہے کٹائی, تو 3-4 بار وہ معاملہ ہو جاتا ہے.
تو یہاں سے شروع کیجئے کہ کیا ہر مرتبہ کٹائی کے اوپر عشر اس پہ دینا ہے یا ونس مطلب ان ایئر جو ہے وہ آپ کا ایک دفعہ دے دیں پھر اس کے بعد اگلے سال آپ نے دینا ہے؟ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دو بنیادی اصول اگر ذہن میں ہم رکھ لیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. نمبر دو، زکوٰۃ کے اندر ایک مال کی ایک مقدار ہوتی ہے کہ وہ اتنا مال ہوگا تو بندہ غنی ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے گا. اوکے. اچھا، یہاں پر ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ اتنی فصل ہوگی یعنی 1 من ہو تو آپ دیں گے، 10 من ہو تو دیں گے یا 5 من ہو تو دیں گے. اس میں کوئی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا. یعنی آپ کے وہاں 1 ایکڑ کا ٹکڑا ہے، اس پر جو بھی فصل ہو رہی ہے اس کی مطلب وہ مثال کے طور پہ تو اور اس پہ کتنی ہی ایکڑ ہیں جتنے بھی ایکڑ ہیں وہ مطلب اس پر آپ کو ادا کرنی ہوگی. تو یہ دو بنیادی اصول اگر سمجھیں ہم آگے انشاءاللہ چلتے ہیں. اوکے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جتنی پیداوار حاصل ہو چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو عشر ہر حال میں ادا کیا جائے گا. اوکے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سال میں آپ نے کہا کہ 1 مرتبہ اس زمین سے پیداوار ہو، 2 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ ہو، جتنی مرتبہ زمین سے پیداوار ہوگی اور جتنی ہوگی ہر اس پر جو عشر ادا کرنے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ زمین سے جو بھی پیداوار ہے زرعی زمین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ کاشتکاری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہاں سے جو بھی پیداوار اس پر آپ کو عشر ادا کرنا ہوگا یا نصف عشر ادا کرنا ہوگا. یعنی ہر مرتبہ آپ نے ہر مرتبہ ہر فصل پر آپ کو ادا کرنا ہوگا. ویری گڈ. تیسری یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک وہ شخص ہے کہ جس نے ایک تو اپنے گھر کے اندر جیسے حضرت علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ گھر کے اندر اس نے اپنے صحن کے اندر کچھ چیزیں لگا دی، یا اس کا بڑا گھر ہے کئی ایکڑ پر جیسے گھر مشتمل ہوتے ہیں پنجاب وغیرہ کی طرف، اور اس نے اپنے گھر میں چیز لگا دی گھر کے استعمال کے لیے، کھانے پینے کے لیے چھوٹی بڑی چیزیں، وہ ایک الگ حکم ہے جو مکان کے تابع ہونے کے اعتبار سے جو ابھی بات تفصیلی آ گئی ہے. لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مکان کو ختم کر دیا اور مکان کو یعنی اس کی حیثیت اب مکان کی نہیں رہی بلکہ ایک باغ کی حیثیت ہو گئی ہے. اچھا. تو اب اس صورت کے اندر جو ہے فارم ہاؤس کو جیسے جدید صورت آسان الفاظ میں ہوتا ہے نا فارم ہاؤس. دیکھیں جدید اصطلاح کے اندر ہم کراچی میں یا اچھے علاقوں کے اندر فارم ہاؤس، لیکن وہاں پر ہم جو ہے وہ پنجاب وغیرہ میں چلے آتے تو وہاں پر کہتے ہیں ہمارا باغ ہے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہمارا ڈیرا ہے یہ. تو جب وہاں پہ تو اس طرح سے مطلب جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کی حیثیت مکان کی ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پہ جو بھی پیداوار ہوگی اس پر بھی عشر ادا کرنا ہوگا. ایک اور گزارش اس اعتبار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے گندم یا اناج وغیرہ کہ جو مقصود ہمارا گندم یا اناج ہوتا ہے مقصود اس کی لکڑیاں یا بھوسا وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس گندم پر جو ہے وہ عشر ہے، اس کے بھوسے وغیرہ پہ عشر نہیں ہوتا. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا ایک ہے خود بخود کوئی گھاس وغیرہ اگ گئی ہے اور وہ جانور کھانے تو اس پہ نہیں. جی لیکن اگر باقاعدہ کسی کا کوئی کام ہو یہ یا اس نے اپنے یعنی بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں جانوروں کے، ان کے لیے اس سے جناب آدھے ایکڑ پہ 1 ایکڑ پہ اس نے لگا دیا بھائی گھاس وغیرہ یا کوئی ایسا لگا دیا کہ جو ان کے کھانے کے کام آئے، اب اس صورت کے اندر بھی اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی عشر کی ادائیگی کرنی ہوگی. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اصول آپ کو بیان فرمایا عشر کی تعریف یہ ہے کہ زمین کی پیداوار سے نفع حاصل کرنا مقصود ہو. تو جس طریقے سے نفع حاصل کیا ہے چاہے وہ اپنی غذا کے لیے ہو، بیچنے کے لیے ہو یا جانوروں کو کھلانے کے لیے ہو، جب یہ صورت بنے گی تو پھر اس صورت کے اندر عشر کی ادائیگی پھر لازم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کا کام جو ہے وہ گھاس وغیرہ لگا کر یا دیگر چیزیں جو جانوروں کے استعمال کی ہوتی ہیں بھوسا وغیرہ دیگر چیزیں ان کو باقاعدہ وہ بیچنے کی غرض سے ہی لگاتا ہے وہ کہ یہاں سے کرے گا اور آگے بیچے گا، ٹریڈنگ کرنی ہے. کیونکہ اب یہ نفع کی صورت اس کے ساتھ متعین ہو گئی ہے تو لہذا اس صورت میں بھی اس کو عشر کی ادائیگی کرنی ہوگی. تو اس اعتبار سے چیزوں کو کلیئر ہونا ضروری ہے کہ آپ نفع کا حصول چاہتے ہیں یا ایسے ہی مطلب جو ہے وہ وہاں پہ خود بخود چیزیں اگائی ہیں. تو اگر نفع کا حصول کہیں چاہتے ہیں آپ اور وہ زرعی زمین ہے تو اس صورت کے اندر پھر عشر کی ادائیگی کو لازمی طور پر کرنا ہوگا. ایک چیز اور میں عرض کر دیتا ہوں یہاں پہ جو خاص طور پر ہمارے یہاں رائج ہیں، وہ کیا؟ اور یہ اہم ترین بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زمین موجود ہے لیکن آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے اس زمین کو آپ نے خالی چھوڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو مزارعات پہ دے دیا، کسی بندے کو مزارے کو دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم اس پہ جو ہے گندم اگاؤ وغیرہ جو بھی اگانا اگاؤ، اس سے پھر یہ طے کر لیتے اتنا پرسنٹ ہمارا اتنا پرسنٹ ہمارا، اس سے جو بھی ہوتا ہے اتنا آدھا تمہارا آدھا ہمارا. جی تو یہ ہو گیا محنت اس کی زمین آپ کی. تو اس صورت کے اندر پھر جو معاملہ آپ کا طے ہوا اس صورت کے اندر جو محنت کرنے والا ہے جو حصہ اس کا ہے وہ اپنے حصے میں عشر ادا کرے گا
اور جو اس मालिक زमीन के पास हिस्सा है ये अपने हिस्से में से उशर अदा करेगा। ओके। तो ये भी इन चीजों को बहुत क्लियर होना जरूरी यानी है। इसको वो आसान भी कर लें ना भाई कि वो उसी को पाबंद कर दे कि भाई जब जैसी ही मतलब ये पैदावार हो तो सबसे पहले जो है इसका उशर आप निकाले दें। अगर इजाजत के साथ वो कर रहे तो ठीक है, लेकिन हमने इसलिए अर्ज कर दिया कि बाद औक़ात ये होता है कि नहीं भाई तुम मेरे हिस्से की अदा नहीं करोगे, तुम अपना अदा करो, मेरा छोड़ दो। भाई बहुत से जमींदारों की जमीनें जो हैं वो सैकड़ों हजारों एकड़ की सूरत में होती हैं, किसानों को दे देते हैं वहाँ के मकामी और उनसे मतलब तय कर लेते हैं कि जी ठीक है, उजरत पे भी तय कर लेते हैं। तो अगर उजरत पे तय हो रहा है कि मिसाल के तौर पे तुमने सिर्फ एक सैलरी पे काम करना है और हमारी जमीन के सैलरी का मामला तो अलग है, फिर तो सारा माल उसका अपना हो गया, वो लोग करना है। हाँ, तो फिर मालिक का माल हो गया, वो एक अलग सूरत है। हाँ, लेकिन अगर इसमें यह तय हुआ है कि आधी फसल तुम्हारी आधी हमारी या 25 तुम्हारा 75 हमारा, तो इस सूरत के अंदर जो भी पैदावार है उस पर उनको उशर की अदायगी जो है वो करनी होगी। तो यूं इस एतबार से अगर हम चीजों को देखें तो बहुत क्लियर चीजें हैं कि जमीन की जो भी पैदावार है नफा हासिल करने की गर्ज से उस पर आपको उशर की अदायगी करनी होगी। अच्छा, एक बात इसमें जरूर और शामिल कर लें, मेरा ख्याल है क्योंकि उस वक्त जो आप बात कर रहे थे उस वक्त मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था और अब जाके थोड़ा सा वो क्लियर हुआ है कि आप कह रहे थे कि जो पानी यानी बारिश की सूरत में या ट्यूबवेल वगैरह ये डिफरेंस है। तो वो जो हल जोतते हैं, वो जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो दीगर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो क्या वो एक्सपेंडिचर्स भी उसमें से हम, आप तीनों में से कोई भी इस सवाल को एड्रेस कर सकता है, क्या वो एक्सपेंडिचर्स जो हैं क्या वो भी हम उसमें पहले पुट ऑन करेंगे या उसको एक्सक्लूड करके हम मतलब पहले उसे निकालेंगे? देन जितनी चीजें भी हैं जो आप इखराजात कर रहे हैं वो सब के सब इखराजात, मिसाल के तौर पे बीज बोई में जो पैसा खर्च हुआ, हल चलाने में जो पैसा खर्च हुआ, स्प्रे करने में जो पैसा खर्च स्प्रे हुआ वगैरह, जी हाँ, तो ये सारे के सारे इखराजात जो है ये उशर अदा करने के बाद आपने निकालने हैं। ओके, बहुत क्लियर कर माल पे उसके बाद लगाने हैं। बिल्कुल, ये वाज़ेह बात है कि पहले उशर अदा करेंगे, उसके अलावा जितने भी आप अदा किए तो वो सब बाद में होंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर। ठीक हो। अच्छा, अल्लामा साहब मसारिफ की बात करते हैं, यानी किन किन को आप उशर दे सकते हैं, वो कौन लोग होंगे, उसके बारे में जरा डिटेल्स बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूँकि पहले ही जिक्र कर दिया कि ज़कात और उशर के एतबार से जी, तो अब जब अदायगी के एतबार से हम बात करते हैं कि भाई किस किस को दे सकते हैं, जिसको इस्तिलाह में हम कहते हैं मसारिफ ज़कात, तो बहुत आसान सा और दो लफ्ज़ी जवाब तो यही है कि जिसको ज़कात दे सकते हैं उसको उशर भी दे सकते हैं। जवाब ख़त्म। लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत चाहूँगा। वो ये है कि जब हम मसारिफ ज़कात की बात करते हैं तो वही मसारिफ उशर हैं। जो 8 जिक्र हुए उसमें से 7 इस वक्त जो एप्लीकेबल हैं, उनको जब हम गिनते हैं तो पहला फ़कीर, दूसरा मिस्कीन, तीसरा आमिल, चौथा रिकाब यानी जो मुकातिब ग़ुलाम है, चौथा पाँचवा गारिम यानी मकरूज़, छठा फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में निकलने वाला, और 7वां इब्न सबील यानी मुसाफिर। यानी वही तमाम मसारिफ यहाँ भी, वो सारे के सारे मसारिफ यहाँ पर हैं। थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा फ़कीर और मिस्कीन के फ़र्क के एतबार से। फ़कीर उसको कहते हैं कि जो मालिक निसाब ना हो। ओके, यानी मुमकिन है कि हम 4 अफराद बैठे हैं तो हम में से फ़िक़ही तौर पर कोई भी फ़कीर हो सकता है, लेकिन मिस्कीन और फ़कीर में फ़र्क ये है कि ये मालिक निसाब ना हो, फ़कीर कहलाएगा। मिस्कीन उसे कहते हैं कि जिसके पास खाने पीने को भी ना हो और उसके लिए वो सवाल करने पर मजबूर हो, इसे मिस्कीन कहा जाता है। तो ये 2 अलग अलग दराजात हैं। फिर उसके बाद तीसरा जब आता है आमिल, और उसके बाद चौथा रिकाब, मुकातिब ग़ुलाम जिसे कहते हैं कि किसी आका ने ये मुकर्रर कर दिया हो कि जनाब तुम इतनी मुझे दे दो कीमत तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो अगर कोई उसकी मदद करता है कि भाई ये कीमत पकड़ो, मालिक को अदा करो, आज़ाद हो जाओ, तो उसे ज़कात दी जा सकती है और उशर भी उसे दिया जा सकता है। इसी तरह से गारिम की हम बात करते हैं, मकरूज़ की बात करते हैं, उसे भी उशर दिया जा सकता है उसको कर्ज से निकालने के लिए। और फिर उसके बाद अगला आता है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में कौन है? मुजाहिद भी है। अल्लाह की राह में कौन है? दीन का तालिब इल्म भी। ये 2 खास तौर पर जिक्र किए जाते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद कौन है, ज़कात किसको दी जा सकती है। मुजाहिदीन है, मैदान जिहाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए लड़ने के लिए निकल रहे हैं, तो उनके लिए जो साजो सामान तैयार किया जाना है तो वो ज़कात और उशर उनको देकर उसके लिए उसे तैयार किया जा सकता है। और फिर उसके साथ जो फ़ी सबीलिल्लाह का ज़िम्न में दूसरा जो ख़ास तौर पर पैटर्न आता है वो दीन के तलबा हैं। उन तलबा पर भी इस ज़कात और उशर को खर्च किया जा सकता है। वो कैसे? यानी कि मदरसा है और उस मदरसे में बहुत सारे तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, तो अब आपका जो उशर निकला गंदुम की सूरत में, तो आपने वो उशर जो है कीमत लगाने के बजाय वही गंदुम उन्हें दे दी। अच्छा, वही गंदुम उनको दे दी? जी, वो गंदुम उनको दे दी। बहुत से लोग ऐसा करते हैं जी, या उसे बेचकर उसकी जो कीमत है वो मदरसे में डाल दी और मदरसे में दे दी कि जनाब ये उशर कबूल करें, दीन की मदद और नुसरत में हमारा हिस्सा भी इस उशर की सूरत में। और इस तमाम से एक फायदा ये है कि वो फिर जिस पर्पस में चाहेंगे उस पर्पस में वो लगा सकते हैं उस पैसे को।
اچھا اور یہاں آپ کی ایک وہ اللہ سے بھی کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے نا کہ آپ اتنا ولنگ ہے اس معاملے کے اندر. جی اچھا، پھر چونکہ یہاں ایک بات مد نظر رہے، وہ یہ ہے کہ ادائیگی جو ہے عشر اور زکوٰۃ کی، اس میں ملکیت ضروری ہوتی ہے، یہ شرعی حکم ہے. تو اب جب ملکیت ضروری ہے تو پھر مدارس پر لگانے کے لیے جو ہیلے کے جواز اور اس کی کیفیات کو ذکر کیا گیا وہ تمام کے تمام بھی اسی طرح سے اپلائی ہوں گے جیسے زکوٰۃ کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں مدارس میں لگانے کے دو فوائد ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی زکوٰۃ کی اور عشر کی جو ادائیگی ہے اس کا ثواب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک صدقہ جاریہ قائم ہو جاتا ہے، اس کا تسلسل قائم ہو جاتا ہے. دین پڑھا جا رہا ہے، دین پڑھایا جا رہا ہے، آپ نے اپنی زکوٰۃ دے کر اپنی ذمہ داری بھی پوری کر لی، اور پھر اس دین کی آبیاری میں آپ کا حصہ داخل ہو گیا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو صدقہ جاریہ نصیب و میسر ہو گئی. کن کو نہیں دے سکتے؟ ہاں، اب اس طرف جب آتے ہیں کہ آپ نے ایک انٹرسٹنگ واقعہ ایک حجام کا بھی بتایا تھا، وہ ذرا کچھ بتائیے. جی میں عرض کرتا ہوں. جن کو نہیں دی جا سکتی اس کے حوالے سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جیسے بنی ہاشم کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح سے عشر نہیں دے سکتے. اب سوال ہوتا ہے بھائی بنی ہاشم سے مراد کون ہوں گے؟ تو نام یاد کر لیں، جناب علی، جعفر، عقیل، عباس اور حارث، ان کی جو اولادیں ہیں یہ بنی ہاشم کہلاتی ہیں. پھر اس کی تفصیل پر پھر کسی موقع پر ہم ذکر کر لیں گے. بنی ہاشم کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے اور عشر بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح سے جب زکوٰۃ اور عشر کی ہم بات کرتے ہیں، دونوں کو چونکہ ملا کر ذکر کر رہے ہیں، تو اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے. اصل اور فرع سے مراد یہ اصل آپ کے والد، دادا، والدہ، نانی، یہ تفصیل جو ہے یہ اصل ددیال اور ننیال میں اوپر، مطلب اوپر اصل جو ہوگی، اصل دادا دادی نانا نانی. جی، اور اسی طرح سے جو فرع ہے اس فرع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی، یہ فرع آ رہی ہے. تو لیکن یہ اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے، برانچز کو دے سکتے ہیں، یعنی بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، اور دیگر جو رشتہ دار آپ کے بنتے ہیں، کزنز وغیرہ ہیں، ان کو آپ برانچز میں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑا اچھا ہے کہ مطلب بہت سے لوگ جو ہیں جن کے گھر پہ راشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ یہ جو لوگ جن کی زمینیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں، وہ اپنی اگر فیملی اور ریلیٹیوز کو جو ہے اس طرح سے عشر دینا شروع کر دیں، حق ہی سب سے پہلے حق ہی ان کا ہے، زکوٰۃ اور حق ہی سب سے پہلے ان کا الاقرب فالاقرب کے ضمن میں. ویری گڈ. میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو نہیں دے سکتا. وہ تو دینا بھی نہیں چاہیے. ہاں، یہ نہیں کہ بھائی اپنے گھر میں گھما کر زکوٰۃ، چونکہ وہ نان نفقہ کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریلیشن اور تعلق ہے، اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے گویا، انہیں نہیں دیا جا سکتا. 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، ہمارے دیہاتوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو باربر ہے، نائی اور حجام جسے ہم کہتے ہیں، وہ پورا سال جناب آپ کے آگے خط بناتا ہے، کوئی پیسے نہیں لے کے جاتا. یہ دیہاتوں کا کلچر ہے وہاں. جی، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم کہتے تھے پتہ نہیں یہ پیسے کیوں نہیں لیتا، لیکن اب جب اس کے بعد جب بڑے ہوئے اور پھر دیکھا راز کیا ہے، پورا سال وہ کچھ نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اور وہ ان سے طے ہوتا ہے کہ جناب جب آپ کی کٹائی ہوگی، آپ کا جو گندم اگے گی یا آپ جو بھی جو ہے نا آپ کی زمین کی پیداوار ہوگی، اس میں سے یہ سرٹین حصہ جو ہے نا آپ ہمیں دیں گے، یہ پہلے سے طے ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں یہ نہیں ہوگا، وہ جو طے ہے نا وہ اجرت طے ہے، وہ عشر طے نہیں ہے، وہ اجرت طے ہے کہ بھائی تم جو ہے نا سال میں مجھ سے نا 500 دفعہ حجامت بنوا لینا. ٹھیک ہے. اور آخر میں جو ہے نا تم مجھے 10 من گندم دے دینا، یا 5 من یا 1 من، جو بھی ان کا طے ہوتا ہے. 1 من گندم تم نے میرے گھر میں ڈالا، ہاں ٹھیک ہے، تم جو ہے نا پورا سال میرے پاس آتے رہنا، میرا یہ ضرورت پوری کرتے رہنا، اور اس کی ادائیگی جو ہے تمہیں سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ادا کر دیں. عام طور پر ہمارے حضرات کچھ یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے ہی جو ہے وہ مصرف سمجھ کر اور اسے ہی مستحق کے عشر سمجھ کر عشر نکال کر اسے دے رہے ہوتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اجرت الگ ہے اور عشر الگ. ایسے تو پھر میکینک سے بھی سیٹ کر لیتے ہوں گے اپنے آپ کو، میری بائک گاڑی واڑی خراب ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. عمومی طور پر دیہاتوں میں اس طرح کے جتنا بھی طبقہ ہے، تو اس کا مطلب ہم اس کو ہم اوور ویو اگر اس کو کریں تو بات یہ کہ اس طرح کے طبقے کو آپ عشر کے بدلے میں مطلب جو ان کی اجرت آپ الگ دیں گے، بالکل عشر میں اس کو شامل نہیں. اجرت آپ نے دے دی، پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مستحق عشر بھی ہے، تو اجرت کے ساتھ پھر آپ اس کو عشر بھی ادا کر دیں. دکانوں پر بھی عام طور پر دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پرچون کی دکان ہے تو ان کے پاس رجسٹر بڑے وافر مقدار میں ہوتے ہیں، فلاں گھر کا یہ رجسٹر ہے جناب، انہوں نے 6 مہینے کے بعد پیمنٹ کرنی ہے. کیوں بھائی؟ جب ان کی گندم آئے گی تو یا تو یہ گندم دے دیں گے یا قیمت دے دیں گے. یہ غلط ہے. اجرت یا اس کی قیمت جو وہ پہلے مال لے چکے ادھار، لیکن وہ عشر ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ادا نہیں ہوتا. بالکل. فائنلی اب مفتی صاحب آئیے، جو لوگ عشر نہیں دیتے، حسن ظن یہ کہ ظاہر سبھی کرتے ہوں گے،
لیکن لگتا ایسا ہے کہ سب نہیں کرتے اور اس انداز سے اہتمام نہیں کرتے، جو کہ کرنا چاہیے اور بہت ہی دل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ عشر نہیں دیتے تو اس کے لیے وعیدیں کیا ہیں، ذرا اب اس پہ گفتگو۔ تاریخ امم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وعید جہاں پر اپلیکیبل ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر یہ ارشاد فرماتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر آ جائے۔ جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے نظام سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یقیناً تو یہ بنیادی بات جو ہے، یہ اگر ہم سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں، تو ہمارے سامنے خرچ کرنے میں یا انسانی جو رویے ہیں، وہ انسانی رویے 3 طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ پہلا رویہ تو یہ آتا ہے کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں تو بلکہ جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ ہی نہیں کرتے، پہلا انسانی رویہ ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا جو ہے ایک بہت ہی ذرّی اصول ہے، پہلا اصول ہے مصارف کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں خرچ کرتے ہیں، کرنے کی ضرورت ہے، وہاں خرچ نہیں کرتے ہم، بخل کہلاتا ہے، یہ ایک انتہا ہے۔ جہاں پر خرچ کرنا ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، جسے اسراف کہتے ہیں، یہ دوسری انتہا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ایک اور جو ہے ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اوسطاً آپ خرچ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں، لیکن جو ضرورت ہے ضرورت پیدا نہ کی جائے، جو خود بخود ضرورت بن جائے وہاں خرچ کریں۔ ان تینوں رویوں کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، انسانی رویوں کو۔ اب آئیے کہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے، یعنی عشر خرچ نہ کرنا، عشر کو نہ نکالنا، گویا کہ آپ اپنے مال میں سے خرچ نہیں کر رہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس میں جو ہے ایک تو وہ ہے کہ جو آخرت میں آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے درپیش ہوگا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک گنجا، سرکار نے فرمایا کہ ایک گنجا سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ جناب اس کے گلے میں توق بنا کر اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی بانچھوں کو وہ کھینچ رہا ہوگا، اور پھر وہ اس سے سوال و جواب کر رہا ہوگا کہ میں تیرا مال ہوں۔ تو جو سینت کر مال رکھتے ہیں اور اس کو صحیح سے خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے تو یہ ایک رویہ بیان کر دیا۔ پھر دوسری بات کہ دنیا کے اندر اس کو کیا کرنا ہے، دنیا میں اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ارشاد فرمایا جو قوم مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس پر قحط کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج جو یہ قحط سالی کی جو کیفیت ہے، اور جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قحط صرف یہ نہیں ہے جنید بھائی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ قحط سالی ہو جائے، بارشیں نہ ہوں۔ قحط یہ ہے کہ آپ مقروض ہو جائیں، آپ پائی کو محتاج ہو جائیں، آپ کے پاس اسباب ہونے کے باوجود آپ چیزوں کو خرید نہ سکیں۔ آج پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو، بجلی کا بل آپ نہیں دے پا رہے، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یوٹیلیٹی بلز آپ ادا نہیں کر پا رہے، بچوں کے فیسز ادا نہیں کر پا رہے، ذرائع آمدنی موجود ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، 3 وقت کے کھانا کھانے والے 2 وقت پر آ گئے۔ تو قحط صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے خشک سالی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ قحط سالی کی کیفیت ہے جو ہم جس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے بنیادی وجوہات میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عشر ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس کی وجہ سے اللہ قوموں کے پر بہت سے کسان زمیندار پریشان بھی رہتے ہیں، زمینوں کے حوالے سے، تو شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صحیح طور سے عشر ادا نہیں کرتے۔ اور یہاں پر جنید اقبال بھائی میں ایک بات اور عرض کروں گا، دیکھیے اللہ کے رحمت کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ کبھی سوچیں آپ، اللہ کے رحمت کے مستحق وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے اللہ ان پر رحمت کرتا ہے، جو اللہ سے تعلق نہیں جوڑتا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ سے تعلق جڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ عشر ادا کرنا گویا کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، سبمیشن ہے نا، سبمیشن ہے۔ تو اللہ سے جب تعلق جڑ جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خیال بھی کرے گا، رحمت کے مستحق بھی قرار پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے اور بڑی زبردست گفتگو رہی۔ اور اگین وہی بات، جتنے بھی کسان بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، زمیندار دیکھ رہے ہیں، میں اگین وہی ریکویسٹ کروں گا عشر ادا کیجئے، پراپر ادا کیجئے جیسا ادا کرنے کا حق ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے آپ کی کنیکٹیویٹی ہو جائے گی،
اس کی رضا مل جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ جتنا بھی پیداوار اور زمین ہے نا اس کی انشورنس تو آپ نے سمجھ لیجئے کرا لی پیداوار کی, بس یہ ذہن میں رکھیں. پھر آپ دیکھیے صاحب طوفان, پریشانی, یہ ساری جو ہیں آزمائشیں وغیرہ یہ انشاءاللہ آپ سے دور رہیں گی. تنگ دستی اور محتاجی کے خاتمے کا آپ کو وظیفہ بتلاتے کتاب الشفا. جو شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو وہ کثرت کے ساتھ یا وہابوں کا ورد کرتا رہے, انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو, کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ کی بارگاہ میں اسی قدر مقبول ہوگا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑے گا عشر کے مسائل کے حوالے سے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجئے. اس وقت جو رفح بارڈر کے اوپر قیامت خیزی ہے صاحب, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ ہم ان کی آواز میں کاش آواز ملا سکتے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.